बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश कहते हैं। बात करेंगे बी फॉर यू फ्रॉड की, जो इस वक्त नैब की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है, जिसमें तकरीबन 6 लाख लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड किया गया। और उस फ्रॉड के बाद की सूरत अब यहाँ तक आ पहुँची है कि अब नैब ने बाकायदा तौर पर इश्तिहार भी जारी कर दिया है। वो इश्तिहार भी आपके सामने रखते हैं, और इसके साथ साथ उन लोगों तक दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। नैब तफ्तीश का जो दायरा कार है वो बढ़ा रहा है, जो इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर पहले भी लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं, और पहले भी मुख्तलिफ यहाँ तक कि इसमें कई ऐसे जो लीडर्स हैं जो पहले जेलें भी काट चुके हैं, सज़ाएँ भी काट चुके हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ वो पहले भी इस तरह का फ़्रॉड, सिमिलर फ़्रॉड कर चुके हैं। अब दायरा कार बढ़ाया जा रहा है, और इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि मज़ीद जो लोग हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाए, और ताकि मैक्सिमम आवाम की रिकवरी वापस जो है वो की जाए। क्योंकि एक तरफ अभी भी ऐसा है कि बहुत से जो लीडर्स हैं, जो अपने आप को लीडर्स कहलाते हैं, वो अभी भी आवाम को नैब के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, और अभी भी उनको आवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सैफ़ुर रहमान नियाज़ी ने कोई गलत काम नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो तमाम कंपनीज़ जो कि रजिस्टर करवाई गई SECP में, वो तमाम की तमाम गैर कानूनी कंपनीज़, किसी एक कंपनी को भी परमिशन नहीं थी कि वो आवाम से पैसा ले सके। और इन्वेस्टमेंट के नाम पर शुरू में पैसा लिया गया, और उसके बाद जब कंपनी एंड हो गई, यानी डेफिनेटली जब ये पोंजी स्कीम या पिरामिड स्कीम थी, लोगों को पैसा लिया ले, और पैसे की रेल पेल थी, उनको गैर हकीकी यानी इम्पॉसिबल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ें नज़र आ रही हैं। पॉसिबल नज़र आ रहा था, क्योंकि जो चीज़ें नज़र आ रही थी कि 8,000 से 24,000 1 लाख रुपए पे जो देने का न सिर्फ वादा किया गया, बल्कि शुरू के लोगों में दिए भी गए। और डेफिनेटली जब पैसा आना बंद हो गया तो कंपनी जो है वहाँ पर ख़त्म हो गई, बंद हो गई, और लोगों को, जो बाद में आने वाले लोग हैं, उनको नुकसान हो गया, और पहले आने वाले जो हैं उनको बहुत हद तक वो फ़ायदा भी हासिल कर सके। एनी हाउ, अब यहाँ पर 2-3 ऐसे लोग हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो, उनके ख़िलाफ़ घेरा जो है वो तंग हो रहा है। और उसकी रीज़न ये है कि वो लोग इससे पहले भी, नैब के पास अब डाटा मौसूल हो चुका है, जिसमें मलिक नवीद है, इसी तरीके से राजा रियाज है। मलिक नवीद पहले GT कंपनी में भी मार्केटिंग के ही करते रहे हैं जनाब, नेटवर्क मार्केटिंग, और उसमें भी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। फिर ये भागकर दुबई भी गए, और दुबई जाकर भी कहा कि जनाब पैसा वापस मिलेगा। बल्कि यहाँ तक भी लोगों को कहा गया कि ये CPEC के साथ मुंसलिक कंपनी है, GT कंपनी, और जब तक CPEC चलेगा, जब तक ये कंपनी चलेगी। लेकिन वो कंपनी भी फ्रॉड करके चली गई, और फिर मलिक नवीद से जिस तरीके से आवाम ने पैसा लिया वो आप जानते हैं। अब उसके बाद राजा रियाज सबसे पहले शैनल कंपनी में ये यही नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लोगों से इन्होंने फ्रॉड किया। फ्रॉड करने के बाद लोगों ने इनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया, इनके ख़िलाफ़ केसेस भी बनाने की कोशिश की। एनी हो, उसके बाद ये टाइम्स में जाने की इन्होंने कोशिश की राजा रियाज ने, जबकि टाइम्स में इनको बाकायदा तौर पर रेड लिस्ट में डाल दिया गया कि टाइम्स में इनको ज्वाइनिंग तक नहीं करने दी गई। क्योंकि एक शख्स जो बहुत ज़्यादा बदनाम हो गया, उसको फ़ौरन ही जब टाइम्स, डेफिनेटली वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे आई, तो उसने आकर राजा रियाज जैसे लोगों को लेने से इनकार कर दिया। और फिर बी फॉर यू जब एंड हो रही है, उसके बाद राजा रियाज ने एक प्लानिंग के तहत बी फॉर यू को ज्वाइन किया। और उस वक्त प्लानिंग, जब उसको इल्म था कि यह बंद हो जाएगी ताकि इसका सारा सारा डाटा चोरी किया जाए, लोगों को साथ को अपने साथ मिलाया जाए, और एक नई कंपनी के साथ फ्रॉड करके इन अवाम को उस तरफ लाया जाए। तो यूँ राजा रियाज और एक इसके साथ जो दोस्त, जो बकौल इनके कि उन्होंने मिलकर एक कंपनी भी बना ली X3 ट्रेडर के नाम से, और समीउल्लाह इनका एक दोस्त है जनाब। और ये फिर सैफ़ुर रहमान नियाज़ी के करीब हो गए। इन्होंने तमाम तरह सूरत देखी, बड़े करीब होकर सैफ़ुर रहमान नियाज़ी से सारा डाटा लेने की कोशिश की। अब सूरत यह है कि नैब के पास राजा रियाज, मलिक नवीद समेत 4 से 5 वो लीडर्स हैं जो इससे पहले भी इनके ख़िलाफ़ शिकायत मौसूल हुई हैं। उनके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा तौर पर कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया गया है कि इनको भी शामिल तफ्तीश भी किया जाए। और फिर, क्योंकि ये सारा का सारा फ्रॉड सोशल मीडिया के ज़रिए हुआ, और राजा रियाज
ابھی تک سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ غلط معلومات دینا، لوگوں کو غلط موٹیویٹ کرنا، اداروں کے خلاف، اب نیب کے خلاف باقاعدہ طور پر اور کورٹس کے خلاف وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ جی سیف الرحمان ٹھیک ہے اور بی فار یو ٹھیک ہے، ایس آر گروپ ٹھیک ہے، صرف جو ہے وہ ادارے خراب ہیں، اور بارہا وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہ اصل جو کیس ہے وہ معاملہ ہے پیسوں کا۔ یہ صرف پیسہ ہی جو ہے اس کی ہی ساری نیٹ ورک ہوتی رہی ہیں، اور پیسے کی نیٹ ورکنگ پوری دنیا میں کسی جگہ پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن راجہ ریاض جیسا بندہ جو کہ اس سے پہلے بھی بہت سی کمپنیز میں بلیک لسٹ بھی ہو چکا، بدنام بھی ہو چکا، لوگوں سے فراڈ بھی کر چکا، اب ظاہر ہے وہ یہاں پر آ کے بری طرح سے پھنس گیا۔ لیکن جو نیب نے آج جو اشتہار دیا ہے وہ آپ سے رکھتے ہیں سامنے کہ اطلاع برائے عوام الناس، اس میں متاثرین ایس آر گروپ اور بی فار یو گلوبل، آپ کو یاد ہوگا شروع میں بی فار یو ٹریڈ بھی انہوں نے رکھا، پھر بی فار یو گلوبل، پھر ایس آر گروپ، اس میں نیب کی طرف سے کہا گیا کہ متوجہ ہوں، اور یہ کہا گیا کہ بذریعہ اشتہار عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ملزم سیف الرحمان، احمد و ریاض، متعلقہ کمپنیوں، مالکان، انتظامیہ، / انتظامیہ، اور پھر اس میں ایک اور 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دائرہ کار کیوں بڑھایا جائے گا اس میں، کیونکہ وہ لوگ بھی شامل تفتیش ہوں گے جو جن لوگوں کے پاس پیسہ بھی گیا، گاڑیاں بھی گئیں، بڑے بڑے لیڈرز ہیں، اور جن لیڈرز کے کہنے پہ لوگوں کو پیسہ دیا گیا، اس لیے وہ بھی آئے ہیں۔ اور اس میں کہا کہ جس میں آیا ہوا ہے کہ ایس آر گروپ، بی فار یو اور اس کی ذیلی کمپنی جن کو ملزم سیف الرحمان وغیرہ چلا رہا ہے، اور ملک کے مختلف بینکوں میں اکاؤنٹس کھلوائے ہیں وغیرہ۔ اب اس میں ظاہر ہے بہت سے لوگ ہیں جیسے چیف اپ لائنر ملک نوید، آج کل جو ہے وہ شیخ شامی کو پہلے بھی نوٹس ہو چکا ہے، راجہ ریاض جو اس وقت ابھی تک لوگوں کو جو ہے وہ مختلف طرح سے مس گائیڈ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی، یعنی یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے ہی لوگوں کو موٹیویٹ کر کے اس کمپنی میں پیسہ دلوانے کی کوشش کی، جو کہ حقیقی طور پر نہ تو کمپنی کہیں پہ رجسٹرڈ ہے، نہ ہی کمپنی کی اس تعریف پہ اترتے ہیں، اور نہ پراپر کوئی آفس ہے اس کا، نہ ہی کوئی پراپر آڈٹ ہوتا رہا ہے، اور نہ ہی پراپر رجسٹریشن تھی، اور سب سے بیسک یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کسی طرح کی پرمیشن ہی نہیں دے رکھی کسی بھی انڈیویجول کو اس طرح کی کمپنی بنا کر لوگوں سے پیسہ لینے پہ۔ اور کیونکہ شروع میں یہ انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ انویسٹمنٹ کے نام سے، انویسٹمنٹ کے نام پر بھی لوگوں سے پیسہ نہیں لے سکتے تھے، پھر انہوں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بات کرنے کی کوشش کی، اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے، کس پروڈکٹ کی آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے ہیں، اب وہ راجہ ریاض جیسے کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ سے جو پہلے سے ایسے جو مکار اور بدنام زمانہ لوگ رہے ہیں، وہ پیسے کی، یعنی پیسے کو ہی وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لانے کی کوشش کرتے رہے، جس پر اب بری طرح سے وہ پھنس چکے ہیں اور نیب کے رڈار پر موجود ہیں۔ اور نیب کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اب کی بار کوشش یہ کی جا رہی ہے تاکہ اس طرح کا فراڈ نیکسٹ ٹائم پاکستان میں کرنے کی کوئی جرت نہ کرے، کیونکہ اس سے پہلے بہت سے فراڈ ہو چکے ہیں، اور یہ جو 2-3 کیسز ہیں وہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں، اور آل پاکستان پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے، اپریل میں وہ گرفتار ہوا آدم امین چودھری، اب وہ کیس آلموسٹ جو ہے وہ قریب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اب اس میں عوام کا پیسہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو عوام نے ریکوری کرنی ہے وہ عوام کو واپس ملے گا۔ اسی طریقے سے اب دوسرا کیس جو ہے وہ بی فار یو کا ہے، یہ سب سے بڑا کیس تھا، اور اس کے بعد جو مزید بھی اس طرح کی بہت سی فراڈ کمپنیز ہیں، جو ایون بی فار یو سے بہت سے لیڈرز ایسے ہیں جنہوں نے دوسری کمپنی جوائن کی، کسی نے اپنی کمپنی بنائی، اور وہ بارہا اسی ڈیٹا کو انہی لوگوں کے ساتھ بار بار فراڈ کیا جاتا ہے، اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کوئی نام دیتا ہے، کوئی کس کو کیا نام دیتا ہے، لیکن یہ تمام جو فراڈ ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ اس ضمن میں تمام متاثرین کو ہدایت کی جاتی ہے، اور اس میں جو واضح لکھا گیا ہے کہ جناب ایک تو یہ ہے کہ عوام الناس کو غیر حقیقی منافع کا لالچ دے کر رقوم اکٹھی کی گئی ہیں۔
اب رقوم جو غیر حقیقی منافع کا لالچ دے کر دی گئی ہے، اس میں یہ سارے موٹیویشن سپیکرز ہیں، یہی طریقہ کار اپنایا گیا ہے، کیونکہ یہ اسی کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کہتے ہیں، جبکہ پروڈکٹ تو کوئی تھی نہیں، تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کس کی ہوتی رہی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، جو بار بار یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اداروں کو کالز کریں، پاکستان پورٹل پہ کالز کریں، اداروں کو لکھیں، وزیر اعظم کو لکھیں، لیکن نیب نے یہ جو اشتہار دے کر بیسیکلی ایک بہت پہلے کام کر لیا ہے، تاکہ 7 اکتوبر جس دن سیف الرحمان نیازی کو دوبارہ عدالت میں لایا جائے گا، اس دن اگر کوئی احتجاج کرنے کی کوشش کی گئی تو اس پر بھی جو ہے وہ گرفتاریاں ممکن ہو سکیں گی، اور ڈیفینیٹلی اس سے پہلے اشتہار دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام تر قانونی پہلو پہلے نیب اپنے پورے کر لے، اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دھوکہ دہی فراڈ کی وجہ سے ملزم کی ضمانت معزز اعلیٰ عدالتوں سے بھی خارج ہو چکی ہیں تمام، یعنی آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ سے بھی، سپریم کورٹ سے بھی ہو چکی ہے، اور اس ضمن میں کہا جا رہا ہے تمام متاثرین کو ہدایت کی جاتی ہے کہ قومی احتساب بیورو کی ویب سائٹ، اس پر آپ فارم فل کیجئے، اور اس میں جو چیزیں دی گئی ہیں، ایک تو لاگ آئی ڈی بتا دیں آپ، جو آپ کی آئی ڈی ہے، پھر اوریجنل ڈپازٹ سلپس ہے، اصل ایگریمنٹ جو کیونکہ یہ گارنٹی بھی دیتے تھے، پھر اس کے ساتھ باقی جو ثبوت ہے وہ تمام تر چیزیں دی جائیں، اور 15 یوم کے اندر اندر آپ ارسال کر سکتے ہیں، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج جو ہے وہ کیا تاریخ ہے، اس کے بعد 15 دن کے اندر اندر ظاہر ہے جو لوگ دیں گے اور ان کو جو ہے وہ اس کا فیڈ بیک آ جائے گا، یعنی آج 3 اکتوبر ہے تو 18 اکتوبر تک جو ہے وہ نیب کے پاس یہ درخواستیں پہنچ جائیں گی، کچھ لوگ پہلے ہی دے چکے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس وقت تک نیب کے پاس دوسرا ریمانڈ ہوگا سیف الرحمان نیازی کا، اور اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ کئی لیڈرز بھی گرفتار ہو چکے ہوں، کیونکہ اب لیڈرز کی گرفتاری کا جو ہے وہ مرحلہ شروع ہوگا، کیونکہ جو ایک لیگل معاملات کو جو سمجھنے والے ہیں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس تمام تر کیس میں اگر ریکوری ہونی ہے تو ریکوری ڈیفینیٹلی لیڈرز سمیت ہونی ہے، ادروائز سیف الرحمان نیازی کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا، وہی ہے جو اکاؤنٹ میں اگر 4-5 ارب ہے یا 40-50 کروڑ ہے، اس کے بعد اس نے اپنے نام پہ پراپرٹی رکھی ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی پیسہ ہے، کیونکہ پیسہ بہت زیادہ عوام کا ہے، اور جبکہ سیف الرحمان نیازی کے پاس بہت کم پیسہ ہے، کیونکہ کوئی ایسا بزنس نہیں تھا جس بزنس کے تھرو کہا جائے کہ اس کے پروفٹ ہوا ہوگا، کوئی ایسا بزنس نہیں تھا، اس لیے جتنا بھی پیسہ تھا عوام کا پیسہ تھا، اسی پیسے سے ہی آگے پیسہ جو ہے وہ تقسیم ہوتا رہا منافع کی، اور پیسہ عیاشی میں بھی گیا، پیسہ بہت زیادہ مختلف پروجیکٹس میں لگایا گیا، جو کہ پیسہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو لیڈرز جو ہیں جن کو کروڑوں روپے کی گاڑیاں دی گئیں، ان کو جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ گیا، اور ان میں جو ہے وہ کمیشن کی مد میں گیا، ان کو بونس کی مد میں گیا، ان کو جو ہے وہ مختلف طرح کی جو ہے وہ ان کو سہولتیں دی گئیں، یہ تمام تر پیسہ جو ہے وہ لیڈرز سے بھی، ان سے گاڑیاں بھی واپس لینے کا، اور اس کے بعد جا کر عوام کو کچھ حد تک یعنی ریکوری ہو سکے گی، ادروائز یہ ایک نقصان ہو چکا ہے۔ اس میں زیادہ تر عوام جو ہے جو ابھی تک شاید یہ سمجھ رہی ہے، اور جن اپنے ہی خود ساختہ لوگوں کو انہوں نے مختلف گروپس میں بنا کے رکھا، اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ نیب میں درخواست نہ دیجئے، اب کیونکہ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کا آلریڈی نیب کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، انہوں نے پیسے پہلے ہی نہیں دیے ہوئے، اور وہی لوگ اس طرح کے گروپ میں آگے کہتے ہیں کہ جناب ہم نیب کے پاس نہیں جائیں گے، نیب سے واپس ریکوری نہیں ہوتی، جبکہ وہ لوگ جو ریئل سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پیسہ بھی لگایا، ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، وہ نیب کے پاس جا بھی رہے ہیں، اور وہ پہلے بہت سے لوگ جا چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب تو بہت سے لوگ اس حد تک ہیں کہ وہ اپنے لیگل کسی بھی وکیل سے اگر وہ بات کریں تو وہ ان کو طریقہ کار بھی سمجھا دیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، صرف اونلی ایک ہی آپشن ہے۔ اب صرف B4U کے جتنے بھی متاثرین ہیں وہ لاکھوں میں ہیں، ان کے پاس صرف 15 دن ہے، 15 دن کے بعد ان کے پاس آپشن بھی نہیں رہے گا، ڈیفینیٹلی نیب نے یہ کر دیا، پھر نیب جو ہے وہ لسٹ بنا دے گی، پھر کیس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جب تک تفتیش کے بعد اگر وہ جوڈیشل کر دیں گے سیف الرحمان نیازی کو اور باقی جو لوگ گرفتار ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے بعد ایک پراپر کیس چلے گا، تو اس کے بعد پھر جن لوگوں کا معاملہ ہے وہ
بہت مشکل میں پڑ جائے گا. تو یہ اوورال ایک پروسیس ہے وہ اوورال چل پڑا ہے. لیکن اب کیونکہ دائرہ کار بڑھ رہا ہے اور اس میں جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں اسپیشلی راجہ ریاض جیسے, ملک نوید جیسے, باقی لوگ جو کہ اس سے پہلے بھی مختلف کمپنیز میں لوگوں کے ساتھ فراڈ کر چکے ہیں, ان کے خلاف گیرا اسپیشلی جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. اور وہ لوگوں کو نیب کے خلاف اکسانے کے حوالے سے جو وہ آڈیوز ویڈیوز مختلف گروپوں میں بھیج رہے ہیں, وہ بھی اس وقت نیب کی جو ٹیم ہے ان پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے. اور اب جن لوگوں کو باقاعدہ طور پر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نوٹس سے کے علاوہ بھی, کیونکہ یہ معاملہ تفتیش کا چلے گا, تو ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے جو ہے وہ شیخ شامی کو نوٹس بھیجا گیا تو باقی لیڈرز کو بھی نوٹس بھیجا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ نیب اگر سمجھتی ہے کہ کسی کو اٹھانا ہے تو وہ کسی دن یہ بھی ہو کہ دوسرے دن جو ہے وہ ملک نوید کو یا راجہ ریاض کو یا شہزاد راحت کو یا جو ڈاکٹر اصغر ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں کسی کو بھی کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے. جب کیونکہ سیف الرحمن نیازی اب مزید جو ڈیٹا ہے وہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب جو ویب سائٹ اور آئی ٹی کے شعبے سے جو لڑکے گرفتار کیے گئے, اب یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو شاید بہت جلد چھوڑ دیا جائے کیونکہ ان سے پورا مکمل ڈیٹا لے لیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ جیسے یہ ٹاپ لیڈرز ہیں, ملک نوید ہے, اس کے انڈر 50-60 ہزار بندہ ہے یا 20 ہزار بندہ ہے, جتنا جس کے اندر بندے ہوں گے ڈیفینیٹلی ان کو اٹھایا جائے گا اور ان سے بھی ریکوری کی جائے گی اور پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ پیسہ واپس ملے گا. تو یہ ہے سیف الرحمن نیازی اور اوورال اس وقت صورتحال ہے وہ بڑی کلیئر ہے. اور نیب نے جب اشتہار بھی دے دیا, سیف الرحمن نیازی کو گرفتار بھی کر لیا, سیف الرحمن نیازی کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بیل بھی خارج ہو گئی, اس کے بعد نیب سیف الرحمن نیازی کے پاس کوئی آپشن بچا نہیں ہے. متاثرین کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ 15 دن کے اندر نیب کو درخواست دے, نیب جو لسٹیں بنائے گی اور پھر جتنا بھی پیسہ ریکور ہوگا سیف الرحمن نیازی سے یا ان کے لیڈر سے وہ پیسہ تقسیم ہوگا. اور اگر وہ پیسہ نہیں ریکور ہوگا ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کو شاید بہت بڑے لیول پہ لوگوں کو نقصان بھی ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ پیسہ کم ہے اور لوگوں کا پیسہ بہت زیادہ ہے جو کہ سیف الرحمن نیازی نے جو ہے وہ لوگوں سے لیا ہے اور لیڈرز نے بھی لے کر وہ عیاشی میں خرچ بھی ہو چکا ہے. ابھی تک اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.